अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, नबी रहमत शफ़ीअ उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर दुरूद पाक पढ़ना ये सआदतमंदों का हिस्सा है। आइए बयान की इब्तिदा में हम अपने करीम और रहीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक पुरनूर दास्तान सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा अपने करीम और रहीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ मक्का शरीफ से बाहर जाने का शरफ मिला। फमस्तकबलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला वहुवा यकूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं हमारा गुज़र जिस दरख्त और जिस पहाड़ के करीब से हुआ, हर तरफ से बस एक ही सदा बुलंद होती थी और वो सदा थी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। किसी ने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में कहा कि हजर व शजर जिन पे पढ़ते हैं दुरूद वो है अल्लाह के प्यारे महबूब, जो नहीं पढ़ता वो ना पढ़े। आशिक का तो विर्द व वजीफ़ा है दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बयान से पहले कुछ अच्छी अच्छी नीयतें करने की सआदत हासिल करें ताकि सवाब भी मिले। अल्लाह अज़्ज़ वजल की रज़ा पाने, सवाब कमाने और अपनी आखिरत बनाने के लिए अज़ इब्तिदा ता इंतहा तवज्जो के साथ सुनने की सआदत हासिल करूँगा। जिन कामों के करने का कहा जाएगा वो करूँगा और जिन कामों से मना किया जाएगा उनसे बचने की कोशिश करूँगा। ये भी नियत करें कि जो सीखेंगे सबको सिखाते चलेंगे, दिए से दिए को जलाते चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने हमें मुख्तलिफ तरह की नेमतों से नवाजा। ये नेमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर हम इन नेमतों का शुमार करना चाहें तो किसी सूरत भी इन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अतराफ़ व अकनाफ में अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने जो नेमतें हमें अता फरमाई उनका भी हद व हिसाब नहीं। और अगर हम ज़ाहिरी इस जिस्म पर गौर करते हैं तो ये चंद फिट का जो जिस्म है, इस जिस्म में भी अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने हमें तरह तरह की नेमतों से सरफराज फरमाया। आज़ाद सलामत हैं, सालिमुल आज़ा हमें पैदा किया गया, कुव्वत बसारत, कुव्वत समाअत यानी देखने की ताकत है, सुनने की ताकत है, चलने फिरने की ताकत अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने हमें अता फरमाई। निज़ाम इन्हिज़ाम दुरुस्त अंदाज में काम कर रहा है, ये भी अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की बहुत बड़ी नेमत है। जो खाते हैं हज़म हो जाता है। अमल तनफ़ुस, इस सांस लेने का निज़ाम दुरुस्त अंदाज में चल रहा है, ये भी अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू का बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ा एहसान है। हम किसी के सामने अपना माफिज ज़मीर बयान करना चाहते हैं, अपने दिल की बात रखना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू ने बोलने के लिए ज़बान अता फरमाई। हम अच्छे अंदाज में बेहतरीन कलिमात के साथ अपना इंदिया, अपना माफिज ज़मीर दूसरे के सामने बयान कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की नेमतों में से बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं जिनका मैंने मुख्तसरन जिक्र किया। यूँ तो गौर करते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, एक एक नेमत को गिनते चले जाएंगे तो ऐसी ऐसी अजीम नेमतें अल्लाह ताला ने सिर्फ इस जिस्म में रखी कि उन नेमतों में से किसी एक नेमत पर गुफ्तगू शुरू करें तो शायद काफ़ी सारा वक्त दरकार हो।
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس انداز میں کن کن نعمتوں سے نوازا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمائیں، ان نعمتوں میں سے صرف کوئی ایک نعمت کم ہو، صرف کسی ایک نعمت کی کمی سے بندہ محرومیوں کے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی بقیہ سارا جسم بھلا چنگا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسے طاقت، ہمت، قوت، اعضاء کی سلامتی، ساری نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن صرف ایک عضو میں کمی ہے کہ اس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، نابینا ہے۔ اب غور فرمائیے کہ نابینا کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رنگ ڈنگ بھی ٹھیک ہے، جسم بھی سلامت ہے، قوت بھی ہے، رنگ کی صفائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا، صرف ایک نعمت میں کمی ہے، بینائی نہیں ہے۔ بیچارہ اپنے ہی گھر میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، دیوار کا سہارا لے لے کر کبھی اس طرف جائے گا کبھی اس طرف جائے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اس انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے بقیہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، صرف پاؤں نہیں ہیں، سب کچھ ہے صرف پاؤں نہیں ہے۔ تو صرف ایک نعمت کی کمی نے اس کو بستر پر جا گرایا، یہاں تک کہ یہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بلکہ طبعی حاجات میں بھی، حاجات ضروریہ میں بھی دیگر کا محتاج ہوتا ہے، صرف ایک نعمت کی کمی۔ تو یوں ہی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت پر غور کرنا شروع کیجئے، تو جس نعمت پر بھی غور کریں گے نا، ہر نعمت اپنی جگہ عظمت رکھتی ہے، ہر نعمت اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا کردہ ان نعمتوں میں سے تھوڑی دیر کے لیے آپ غور فرمائیے زبان کی نعمت پر۔ زبان کتنی بڑی نعمت! اس نعمت کی قدر جاننے کے لیے اور اس نعمت کو پہچاننے کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کسی گونگے کا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں سے کسی کے گھر میں کوئی اس طرح کا فرد موجود ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بولنے کی طاقت عطا نہیں فرمائی، بول نہیں سکتا۔ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات جس گھر میں یہ پیدا ہوا نا، اسی گھر والوں سے یہ کو بات کرنا چاہتا ہے، انہی سے اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتا ہے، اور اسی گھر والوں کے سامنے یہ کچھ نہ کچھ اپنے دل کی بات بیان کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ غور کریں، بیچارہ ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے، اشارے کر رہا ہوتا ہے، اپنا وہ دل کے جذبات اور دل کے احساسات اور یہ کیفیات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے والوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اچھا، سامنے والے کون ہیں؟ اس کی اپنی ماں، اس کا اپنا باپ، نہیں جن کے ساتھ ساری زندگی اس نے گزاری، ان کے سامنے یہ اپنے دل کی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے والوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی ہوتی۔ بعض اوقات صرف دل رکھنے کے لیے، اس کو تکلیف نہ ہو، اسے اذیت نہ پہنچے، اسے یہ لگے کہ گھر والے میری بات سمجھ گئے، صرف یہ بتانے کے لیے ہاتھ کا کوئی اشارہ کر دیا جاتا ہے، ہاں ہاں تیری بات سمجھ آ گئی، حالانکہ پلے کچھ نہیں پڑا۔ بعد میں میاں بیوی سے پوچھ رہا ہوتا ہے، بیوی میاں سے پوچھ رہی ہوتی ہے کیا کیا رہا تھا، ذرا برابر خبر ہی نہیں ہوتی۔ صرف ایک نعمت کم ہوئی، بندہ کس قدر تنزلی کے گھڑے میں جا گرا۔ اور یہی گونگا کہ کہیں رستہ بھول جائے، کسی سے پوچھنا پڑ جائے، تو آپ غور کیجئے کیا پوچھے گا، کیا بتائے گا، میں کون ہوں، کہاں سے آیا، کس طرف جانا ہے، میری منزل کون سی ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی کہ جس میں یہ کوئی نہ کوئی انداز اختیار کر کے بتا سکے۔ اور اگر یہ کچھ اشارات کی زبان اچھے انداز میں سمجھتا ہوگا تو اشارات کی زبان یہ سمجھتا ہے نا، یا وہ سمجھنے والا ہوگا کہ جس کو کچھ نہ کچھ اشارات کی زبان آتی ہوگی، تو یہ ہاتھ ہلا رہا ہوگا، سامنے والوں کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہوگا۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ غور کیجئے زبان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت۔ آج کے اس سنتوں بھرے بیان میں اسی زبان ہی کے تعلق سے چند ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ غور کرتے چلے جائیے کہ یہ 3-4 انچ کی زبان، مختصر ایک گوشت کا ٹکڑا، چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس قدر اس کو عظیم بنایا کہ اس کی تھوڑی سی درست حرکت بندے کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے انبار لگا دے۔ تھوڑی سی درست حرکت۔ ایک آدمی بے ایمان ہے، غیر مسلم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کفر کی چلچلاتی دھوپ سے اپنے آپ کو نکال کر شجر اسلام کی گہری اور گھنی چھاؤں تلے آ جائے۔ اب بتائیے کہ اس کو کفر سے نکالنے کے لیے عام طور پر جو ہم انداز اختیار کرتے ہیں، کلمہ پڑھو، اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے،
اور کلمے کے اعتقادات، کلمے کے تقاضے، یہ اس کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ سابقہ جس مذہب پر تھا اس مذہب سے بیزاری، یہ اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے۔ تو ایک جو دروازہ اس نے اختیار کیا وہ کلمے کا دروازہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مبارک کلمات ادا کیے، اور یہ کلمات ادا کرنے کے بعد وہ کفر کی دلدل سے نکل کر اسلام کی چھاؤں تلے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کفر کی چلچلاتی دھوپ سے اسے بچایا اور شجر اسلام کی گہری اور گھنی چھاؤں تلے اسے لا کھڑا کیا۔ تو آپ اندازہ فرمائیے اس زبان کا درست استعمال بندے کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر مزید آگے دیکھیے، دو چار اعمال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جن اعمال میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر کیا جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، دیگر نیک اعمال کی طرف اس زبان کی حرکت بڑھے گی، تو اس زبان کی درست حرکت اپنے ساتھ کتنی برکت لے کر آتی ہے۔ اگر کسی نے قرآن پاک کی تلاوت کی، کتاب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی لارب کتاب، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دھولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، ایک لفظ کی بات نہیں ہو رہی، ایک حرف کی بات ہو رہی، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اللہ تعالی جل جلالہ اسے ایک کامل نیکی عطا فرماتا ہے، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور یہ فرمانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے کر بات سمجھائی۔ سرکار فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف۔ یعنی جس نے الف لام میم پڑھا، اب غور فرمائیے وقت کتنا صرف ہوا، کوئی گھنٹے نہیں لگانے پڑے یا کوئی لمبا چوڑا وقت صرف نہیں ہوا، ادھر زبان کی حرکت ہوئی، ادھر ساتھ ہی یہ مبارک کلمات اس کی زبان سے ادا ہو گئے۔ لیکن ملا کیا؟ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں۔ نہیں، مختصر سے وقت میں اس بندے نے زبان کی درست استعمال کی برکت سے 30 نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں درج کروا لیں۔ اور زبان کا درست استعمال یہ کس قدر برکتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ایک مثال قرآن پاک کے حوالے سے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد پھر دیگر نیک اعمال کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، جس نے سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی۔ اب سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں مانگے، سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں مانگتی۔ آپ نے سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرنا شروع کی تو زیادہ سے زیادہ 1 سے 1.5 منٹ، یا بہت آہستگی کے ساتھ اگر کوئی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے تو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگیں گے۔ بالکل آہستگی کے ساتھ اگر کوئی تلاوت کرے، یہ بھی مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 2 منٹ صرف ہوں گے، لیکن ملے گا کیا؟ 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے گا۔ اب غور کرتے چلے جائیے، سوچتے چلے جائیے اور دیکھتے چلے جائیے کہ زبان کا درست استعمال اپنے ساتھ کتنی برکتیں لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے جس طرح امیر اہل سنت آپ استغاثہ پیش کرتے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ ہماری زبان پر بھی یہی ہو، ہم اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں زبان کی حفاظت کا سوال کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں نیکی کی توفیق طلب کریں، اور اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں عرض کرتے چلے جائیں، میرے مالک ہمیں زبان کی غلط حرکتوں سے، زبان کے غلط استعمال سے محفوظ فرما۔ اس زبان کے ذریعے جھوٹ بولا جاتا ہے، اس زبان کے ذریعے غیبت کی جاتی ہے، اس زبان کے ذریعے کئی طرح دھوکہ دینے کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس زبان کے ذریعے چغلی لگائی جاتی ہے، اس زبان کے ذریعے 2 بھائیوں کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، اس زبان کے ذریعے کئی نافرمانی کے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ زبان نافرمانی کے کام میں کھلے گی
नामा आमाल गंदा होता चला जाएगा, नामा आमाल में गुनाह दर्ज होते चले जाएंगे, ये बंदा नाफरमानों की लिस्ट में शामिल होता चला जाएगा। और अगर यही बंदा जबान का दुरुस्त इस्तेमाल करने की तरफ बढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, दुरूद पाक पढ़े, तो दुरूद पाक पढ़ने वाला किस कदर बरकतें हासिल करने में कामयाब होता है। आइए इसकी भी एक दो मिसालें आपके सामने अर्ज करता हूं। हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 10 नेकियां दर्ज फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटाता है और इसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ा, चाहे एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में वक्त कितना सरफ होगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, यह भी दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह भी दुरूद पाक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, यह भी दुरूद पाक है। कोई सा भी दुरूद पढ़ लें, लंबे लंबे दुरूद पाक भी हैं। तो यहां जो रवायात में जिक्र किया जाता है ना, आम तौर पर आप देखेंगे तो आम तौर पर दुरूद पाक पढ़ने के सिर्फ फजाइल जिक्र किए जाते हैं। जो कोई दुरूद पढ़े उसके लिए ये फजीलत, जो कोई दुरूद पढ़े उसके लिए ये बरकत, जो कोई दुरूद पाक पढ़े उसके लिए ये नेमत। तो जहां दुरूद पाक के मुतलकन फजाइल जिक्र किए गए, वहां कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ेंगे ना तो वो बरकतें मिल जाएंगी। वैसे कई एक दुरूद पाक इस तरह के हैं जिनके मखसूस फजाइल भी हैं। मखसूस फजाइल वाले दुरूद पाक की तरफ भी अगर पढ़ें तो बाज दुरूद शरीफ इस तरह के जिक्र किए गए कि हैं मुख्तसर लेकिन फजीलत बहुत बड़ी है। थोड़ी सी जबान की दुरुस्त हरकत, इधर जबान की हरकत होगी, इधर ये मुकद्दस कलिमात जबान से अदा हो जाएंगे। अजर कितना मिलेगा। इनमें से अभी जो दुरूद पाक पढ़ा ना, इसकी फजीलत आपकी समाअतों की नजर करता हूं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, आप वक्त रखिए, चंद सेकंड लगेंगे, ये दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, हमने ये दुरूद पाक पढ़ा, बरकत क्या मिली, फजीलत क्या हासिल हुई। इरशाद फरमाया, जो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 70 दरवाजे रहमत के खुले सिर्फ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ने की बरकत से। आप अंदाजा फरमाइए कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये पढ़ना अपने साथ कितनी बरकतें लेकर आता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और पढ़ते चले जाएं। चाहे जो बंदा मोमिन एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है। और जो कोई 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले पर 100 रहमतें नाजिल होती हैं। और जो कोई 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, उसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है, हादा बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक, ये बंदा जहन्नम की आग और मुनाफकत की लानत से आजाद कर दिया गया। कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी बरकत, कितनी बड़ी आजमत, और किस कदर रिफायतें अता की जा रही हैं दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए। तो आइए कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाएं। इस जबान का दुरुस्त इस्तेमाल अपने साथ बरकतें बरकतें लेकर आता है। तो ये अभी जो फजीलत आपने सुनी, ये दुरूद पाक पढ़ने के ताल्लुक से है। इसी जबान के जरिए नेकी की दावत दी जा सकती है, इसी जबान के जरिए दीगर नेक अमाल की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। दीगर नेक अमाल की तरफ कदम बढ़ाने वाला वो कैसी बरकतें पाता है, उस पर किस अंदाज में रहमतें छमा छम बरसती हैं। इनमें से एक नेक अमल जिसका ताल्लुक जबान से भी है, वो नेक अमल है नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। नेकी की दावत देना, इसके लिए ऐसा नहीं है कि जनाब कोई लंबे चौड़े तकल्लुफात करने पड़ेंगे फिर जाकर यह अमल होगा, कोई ऐसा नहीं है। नहीं, अगरचे दीगर कई एक जराए भी हैं नेकी की दावत देने के, जिस तरह आशिकाने रसूल के मदनी काफिले सफर करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, यह भी नेकी की दावत देने का एक अंदाज है। हफ्तावार सुन्नतों बड़े इज्तिमा की दावत देना, यह भी नेकी की दावत। नमाज की दावत देना, यह भी नेकी की दावत। किसी को गाने बाजे छोड़ने की दावत देना कि कब तक नाफरमानी करते रहोगे, कब तक अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नाराजी वाला काम करोगे। चलो इताअत की तरफ, फर्मा बरदारी की तरफ। ये फहाशी और यानी के काम छोड़ दो, ये बेहयाई के काम छोड़ दो, अपने रब की इताअत की तरफ कदम बढ़ाओ। तुम सुनना चाहते हो, कुरान पाक की तिलावत सुनो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात शरीफ सुनो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत के बारे में सुनो, महबूब की सूरत के बारे में सुनो, अपने करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक करीमाना के बारे में सुनो।
محبوب کے معجزات سنو، محبوب کے کمالات سنو، محبوب کی حسین عادات کا بیان سنو، سرکار کے پیارے اقوال کی بات سنو، محبوب کے حسین افعال کی بات سنو۔ سننا چاہتے ہو تو اپنے محبوب کے سراپا کا تذکرہ سنو۔ یہ کب تک نہ فرمانے کی دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے؟ تو نیکی کی دعوت دینا یہ بھی ایک بہت پاکیزہ عمل ہے جس کا تعلق زبان سے ہے۔ نہیں، آپ نے کسی کو صرف یہ کہا میرے بھائی نماز پڑھو، تو یہ ایک جملہ جو زبان سے ادا ہوا نا، یہ بھی نیکی کی دعوت۔ آپ نے کسی کو قرآن پاک سیکھنے کے لیے دعوت دی کہ آئیے ہمارے محلے کی فلاں مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، آئیے وہاں قرآن پاک پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے کسی کو برائی سے منع کیا، یہ بھی نیکی کی دعوت میں آئے گا۔ کسی کو نماز کی دعوت دی، یہ بھی نیکی کی دعوت میں آئے گا۔ نہیں، برائی سے منع کرنا یہ بھی ایک طرح کی نیکی کی دعوت۔ تو یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، ان کی دعوت دینے والا اجر و ثواب کیا کماتا ہے؟ کوئی لمبا چوڑا وقت صرف نہیں ہوا نماز کی دعوت دینے میں، کوئی لمبا چوڑا وقت صرف نہیں ہوا کسی کو بے حیائی سے نکالنے کی دعوت دینے میں۔ نہیں، ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے نا، ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے۔ اجر کیا ملے گا؟ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس روایت کو مکاشفۃ القلوب میں ذکر کیا۔ آپ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں میرے مولا، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، تیرے لیے اس کی بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ میرے مالک جو نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، اسے اجر کیا ملے گا؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھوں گا، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی۔ ایک ایک کلمے کے بدلے۔ میرے بھائی نماز پڑھا کرو، یہ ایک کلمہ ہے۔ آئیے مسجد کی طرف، یہ ایک کلمہ ہے۔ آؤ قرآن سیکھنے چلیں، یہ ایک کلمہ ہے۔ چلو دین سیکھنے کے لیے، محبوب کی سنت سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں، یہ ایک کلمہ ہے۔ نہیں، ایک ایک کلمے پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی۔ آئیے نیکی کی دعوت دیں۔ بعض اوقات اپنا ایک انداز دیکھنے سننے میں آتا ہے، کہیں کوئی شادی کی تقریب ہو، کہیں کوئی ولیمے کا سلسلہ ہو، یا کوئی ایسی نشست ہو جہاں چند افراد آپس میں مل جل کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ عام طور پر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ 5-10 افراد بیٹھے ہوئے، نماز کا وقت ہوا، ان میں سے ایک صاحب یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر نکلے کہ آپ بیٹھیے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، آپ بیٹھیے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ یہ کہنا چاہیے تھا یا یوں کہنا چاہیے تھا اذان ہو گئی آؤ نماز پڑھنے چلیں؟ نہیں، بقیہ سب کو یہ وہیں چھوڑ کر خود نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو اس کی بجائے کتنا اچھا انداز ہو، کتنا بہتر انداز ہو کہ یہ سب کو نماز کی دعوت دے۔ نہیں، اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے اس کی دعوت پر نہ آئے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب نہیں ملے گا، اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ جسے توفیق عطا فرمائے گا اپنے گھر میں آنے کی، وہی اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آئے گا، وہی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا۔ میرے ذمہ نیکی کی دعوت دینا تھی، میں نے اس کو نماز کی دعوت دے دی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ تو آئیے زبان کے درست استعمال کی طرف قدم بڑھائیں، نیکی کی دعوت دینے کی طرف آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو راضی کرنے والے کلمات کی طرف آئیں۔ اور یقین جانیے کئی کلمات اس طرح کے کہ بظاہر اگر دیکھا جائے نا کوئی لمبا چوڑا وقت صرف نہیں ہوگا، لیکن اجر و ثواب کتنا شاندار ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتیں کس انداز میں چھما چھم برستی۔ بخاری کی آخری حدیث مبارکہ، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو کلمے ایسے زبان پر ادائیگی میں بڑے ہلکے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ 1000 دانے والی تسبیح لے کر بیٹھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا، ادھر زبان کی حرکت ہوگی، ادھر یہ کلمات ادا بھی ہو جائیں گے۔ زبان پر ادائیگی میں بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بہت وزنی ہوں گے، میزان پر ان کا اجر و ثواب جب رکھا جائے گا بہت وزنی ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ دو کلمات یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات، میرے رب کے پسندیدہ کلمات۔
تو دو فضیلتیں ملی. میزان پر اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا, میزان پر اجر و ثواب میں اضافے کا باعث بنیں گے, اور اللہ کے پسندیدہ کلمات, اور ساتھ یہ نعمت بھی مل گئی کہ زبان پر ادائیگی میں بڑے ہلکے ہیں. وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اب بتائیے کتنا وقت صرف ہوا, ادھر زبان کی حرکت ہوئی, ادھر یہ کلمات ادا بھی ہو گئے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اس سے بھی آگے اگر بڑھیں گے نا تو بعض کلمات اس طرح کی روایات میں ذکر کیے گئے, ان سے بھی مختصر ہیں لیکن اجر و ثواب ان کا بھی بہت زیادہ ہے. جب نماز ادا کی جاتی ہے, نماز کی ادائیگی کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اٹھنے سے پہلے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کلمات پڑھیے. یہ کلمات نماز ادا کرنے کے بعد اٹھنے سے پہلے پہلے پڑھنے ہیں. فضیلت کیا ملے گی؟ ارشاد فرمایا جو بندہ مومن یہ کلمات پڑھنے والا ہے, نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اٹھنے سے پہلے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ. فضیلت کتنی پیاری ہے. ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی مغفرت یافتہ اٹھے گا, اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیے کہ زبان کا تھوڑا سا درست استعمال کس قدر اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئیے تسبیح فاطمہ کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاتا چلوں. تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. فضیلت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا جو یہ پڑھنے کا عادی ہے اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے نا تو معاف کر دیے جائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے پڑھنے کی؟ تسبیح فاطمہ ہمارے مدنی انعامات میں بھی شامل ہے, اور مدنی انعامات میں باقاعدہ سے ان کو پڑھنے کا ذہن دیا گیا. تو آئیے نیت کریں کہ یہ کلمات پڑھنے کی عادت بنائیں گے. اور اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس قدر انعامات و اکرامات سے نوازا امت محمدیہ کو, کس قدر رحمت الہی چھما چھم برس دی ہے, اور کس قدر اجر و ثواب کے انبار لگا دیے جاتے ہیں نیک اعمال کی طرف قدم بڑھانے والے کے لیے. زبان کی تھوڑی سی درست حرکت اپنے ساتھ بہت برکت لے کر آتی ہے. ارشاد فرمایا گیا حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان. اگر کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے, الحمدللہ, وقت کتنا صرف ہوا؟ 1 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, یا بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو 3 سے 4 سیکنڈ بس. الحمدللہ تملأ المیزان. اگر کوئی الحمدللہ پڑھے تو الحمدللہ کہنے پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے, اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ میزان سارے کا سارا اجر و ثواب سے بھر جائے صرف الحمدللہ پڑھنے پر. تو آئیے پڑھنے کی عادت بنائیں. پھر ساتھ ہی ساتھ مزید سنتے چلے جائیے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض. سبحان اللہ پڑھنے پر کیا فضیلت ملتی, الحمدللہ پڑھنے پر کیا فضیلت ملتی. ارشاد فرمایا گیا زمین سے لے کر آسمان تک یہ جتنی بھی جگہ ہے نا ساری کی ساری جگہ اجر و ثواب سے بھر دی جائے گی. زمین سے لے کر آسمان تک جگہ کتنی؟ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا گیا زمین سے آسمان تک یہ 500 سال کی مسافت, 500 سال کا وقت لگے زمین سے آسمان تک پہنچنے میں. تو جو بندہ مومن سبحان اللہ پڑھے, الحمدللہ پڑھے, اس قدر اجر و ثواب سے نوازا جائے کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری کی ساری جگہ اجر و ثواب سے بھر جائے. تو آئیے نیک اعمال کی طرف قدم بڑھائیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے قوت گویائی عطا فرمائی. تو گانے گا کر, بے حیائی کی کلمات زبان پر لا کر, گالیاں بک کے, جھوٹ بول کر, غیبتیں کر کے, چگلیاں کھا کے, نافرمانی والے کاموں میں زبان کو استعمال کر کے نامہ اعمال میں گناہ درج کروانے کی بجائے زبان کا درست استعمال کرنے کی طرف آئیں, درجات رفیع طے کرتے چلے جائیں.
مراتب عالیہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتوں سے حصہ پاتے چلے جائیں. جس وقت آیہ کریمہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضہ، ان مبارک آیات میں وہ لوگ جو اپنے مال کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتے، سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے عذاب کی وعید فرمائی گئی. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا لو علمنا ای المال خیر فنتخذ. آقا اگر ہمیں پتا چل جائے نا کون سا مال زیادہ اچھا ہے، ہم وہ مال حاصل کرنے کی طرف بڑھیں. سونے کے بارے میں وعید آ گئی، چاندی کے بارے میں وعید آ گئی، ان کو جمع کرنے والے کے بارے میں حضور یہ بتائیے اچھا مال کون سا ہے. جس مال کے بارے میں آپ بتائیں گے نا یہ مال اچھا ہے، ہم اس مال کو حاصل کرنے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ. سرکار نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایماندار بیوی جو نیکی کے کاموں میں اس کے لیے مددگار ہو. فرمایا یہ اچھا مال ہے. تو پہلی چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے ذکر کرنے والی زبان. آئیے مل کر عرض کرتے ہیں ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اللہ تعالیٰ وہ زبان ہمارا مقدر فرمائے جو زبان تلاوت قرآن کرنے والی ہو، جو زبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے والی ہو، جو زبان نیکی کی دعوت دینے والی ہو، جو زبان اللہ کی تسبیح سے تر رہے، اللہ کی حمد سے تر رہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان کرنے سے تر رہے، اور جو زبان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہے. آیت کریمہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اس آیت کے پہلے حصے میں ذکر کیا جا رہا ہے مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت، اور اس کے بعد والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. جو باقیات صالحات ہیں نا، باقی رہنے والی نیکیاں، انہی پر ثواب کی امید کی جاتی ہے، انہی پر بخشش کی امید ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، صحابہ حاضر بارگاہ ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آقا یہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند کلمات ذکر فرمائے. فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. نہیں، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا یہ باقی رہنے والی نیکی ہے. تو آئیے باقیات صالحات کی طرف قدم بڑھائیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی طرف آئیں. اور ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کے ذکر سے محروم ان دونوں کا ذکر کیا. یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کے ذکر سے محروم، جس کی زبان ذکر الہی سے تار ہے وہ، اور جو ذکر الہی سے محروم کر دیا گیا وہ. فرمایا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. یعنی جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی وہی زندہ ہے اور اسی کو زندگی عطا کی گئی. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. ایک وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا، دوسرا وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے. ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی. یہاں تھوڑی سی توجہ دلا کر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کے قریب آ چکا. بعض اوقات ایک صورت ہوتی ہے، ایک نماز پڑھنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، یا یوں کہہ لیجئے ایک حافظ قرآن جس کو اللہ تعالی جل جلالہ نے نور علم عطا فرمایا، علم کے نور سے جس کا سینہ منور فرمایا. جب یہ باہر نکلتا ہے تو ایک صاحب جناب وہ اچھا بہترین سوٹ پہنے، اچھی اور عمدہ اور بہترین گاڑی میں فراٹے بھرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرتے ہیں. دل میں بعض اوقات نہ حسرت پیدا ہوتی ہے اور بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے گاڑی کو،
بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کوٹھی کو، بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے بنگلے کو، بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے جانے والے صاحب کو، جناب کتنا اللہ نے اس کو نوازا۔ اگر تو یہ کار کوٹھی بنگلے والا، اگر یہ روپے پیسے والا، یہ زمین جائیداد مکان دکان والا، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، نماز ادا کرنے والا ہے، شریعت کی پیروی کرنے والا ہے، تعلیمات الہیہ پر عمل کرنے والا ہے، ارشادات نبویہ کو مشعل راہ بنانے والا ہے، پھر تو یہ بندہ یقیناً نیک اعمال کے اعتبار سے قابل رشک۔ لیکن اگر یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، ماہ رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتا، احکامات شرعیہ پر عمل کی طرف بھی نہیں آتا، کبھی اللہ تعالی جل جلالہ کا نام لینے کی طرف نہیں آیا، نماز پنجگانہ تو اپنی جگہ، نماز جمعہ اور نماز عید ادا کرنے بھی کبھی نہیں نکلا، تو اب یہ بتائیے اس ارشاد کے مطابق یہ زندہ ہے یا مردہ؟ جس کو ذکر الہی سے دور کر دیا گیا، جس کو عبادت الہی کی توفیق میسر نہ آئی، جس کو اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکنا نصیب نہ ہوا، اور جو طرح طرح کے فحش کلمات زبان پر لانے والا، دین کے بارے میں طرح طرح کے زبان درازی والے جملے، طرح طرح کے جملے زبان پر لانے والا، اس ارشاد کے مطابق یہ آدمی زندہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اے زندو، کیوں مردوں کو دیکھ کر دل جلاتے ہو؟ کیوں مردوں کو دیکھ کر کڑتے ہو؟ یہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا سارے کے سارے معمولات زندگی ادا کرنے والا، اس کا دل یاد الہی سے غافل ہے، تو یہ بندہ زندہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو آئیے زندگی کی طرف بڑھیں، آئیے زندوں کی طرف بڑھیں، اور ایسوں کی صحبت اختیار کریں جن کا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہے، جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے نماز پنجگانہ کے لیے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے منتخب فرما لیا، جن کا دل اللہ نے نور تقوی سے منور فرمایا۔ آئیے صالحین کی صحبت کو اختیار کریں، نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں، اور ان کی صحبت ہی وہ صحبت ہے کہ جو کل قیامت کے دن بھی کام آنے والی۔ پارہ 25 ارشاد خداوندی ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن گہرے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ہاں جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی، جن کے دل نور تقوی سے منور ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے، قیامت کے دن ان کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ صالحین کی محبت نصیب فرمائے، ان کی پرنور صحبتیں نصیب فرمائے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحبت کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، انا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا صدقہ مجھے بھی نیک بنا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زبان کے ذریعے ہونے والی تمام تر نافرمانیوں سے ہمیں بچائے، اور اس زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں، سلطوں کا ہو کرم بہر خاک